बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और पहले फिर कल के लिए माज़रत कि समटाइम्स इतना बैक टू बैक चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी मसरूफ़ियत होती है कि पार्टी ज़िम्मेदारियों के बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता कि मैं व्लॉग कर सकूँ। मैंने बहुत कोशिश की बट नहीं हो सका। और कल जो है वो 2-3 चीज़ें भी इम्पोर्टेंट थी। चौधरी शुजात साहब के घर मियां नवाज शरीफ साहब को 15 साल बाद तशरीफ़ लेके गए थे। और उससे पहले ग़ालिबन 2009 में जो है वो जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो उसके अफ़सोस के लिए गए थे। और अब 15 साल बाद जो है वो दोबारा उनके घर गए, एक मुलाकात हुई। और मज़े की बात ये है कि मुलाकात की ऐसी-ऐसी अंदरूनी शदीद कहानियाँ बाहर आ रही हैं कि जिनका कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ वहाँ पे, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। लेकिन वो वर्ड टू वर्ड वो कमेंट्री, अब आपको पता है मीडिया वाले मर्ज़ी के मालिक हैं, वो जो चाहे वो चला सकते हैं। कल जो है वो उससे पहले बलूचिस्तान की जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसके अंदर जो है वो आपने देख लिया कि वो ब्रीफिंग भी दी एहसन इकबाल साहब ने बाहर आके, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपनी अपनी जो है वो गुजारिशात बोर्ड के सामने पेश की। आज सुबह जो है मेरा प्रोग्राम था कि मैं आज सुबह इस्लामाबाद जाऊंगी, क्योंकि आज मियां नवाज शरीफ साहब की जो पेशी है वो थी अल अजीजिया केस के अंदर। लेकिन रात को सदर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब का हुक्म आया कि आज कुछ इम्पोर्टेंट जॉइनिंग्स हैं, जिन्होंने लोगों ने पार्टी को ज्वाइन करना है और एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी तैयारी करनी है, इसलिए मुझे यहाँ रहना होगा। सो मैं फिर नहीं जा सकी। और आज फिर हम सुबह 180H के ऊपर मौजूद थे। वहाँ पर झंग के ज़िले से जो 7 जो सीटें हैं नेशनल असम्बली की और 10 ग़ालिबन पंजाब असम्बली की नहीं, 3 नेशनल असम्बली की सीटें हैं और 7 पंजाब असम्बली की सीटें हैं। मैं उल्टा कर गई, 10 सीटें बनती हैं। और इन 10 सीटों पे 2018 के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवारान जो हैं उनसे या तो टिकटें लेकर उनसे वापस करा दी गई थी, और उन्होंने आज़ाद इलेक्शन जो है वो लड़ा था, या फिर जो है वो बिल्कुल ही पार्टी से भाग गए थे। सो वो आपको पता ही है कि किन लोगों के कारनामे थे और वो क्यों हुआ। सो आज जो है वो, और हमारे वहाँ पे कैंडिडेट नहीं थे, झंग बिल्कुल खाली था 2018 के अंदर। सो आज उसके ऊपर 3 नेशनल असेंबली की सीटें और 7 पंजाब असेंबली की सीटें जो हैं, इनको इसके ऊपर उम्मीदवारान जो हैं वो आज उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ये उम्मीदवारान नहीं है अभी, इन्होंने गैर मशरूत जो है वो शमूलियत इख्तियार की। मैंने देखा मीडिया में बहुत सारे लोग उम्मीदवारान हैं, उम्मीदवारान हैं। उम्मीदवारान ऐसे नहीं होते। उम्मीदवारान पार्लियामेंट्री बोर्ड में आएँगे और आकर अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा कराएँगे। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको फैसला करेगा। हमने बहरहाल वहाँ पर जो उम्मीदवारान नहीं थे, वहाँ पर मौजूद उम्मीदवारान जो हैं उनका इंतखाब किया है। अब वो पार्टी उनको टिकट देगी और वैसे वो गैर मशरूत आए हैं। सो ये एक बड़ी एक्टिविटी थी। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब जो सदर जमात हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात कराई गई। वहाँ पर जो है उनको मियाँ साहब ने उनके साथ, बहुत सारे लोग तो वो मेजॉरिटी वो है जो हमारी पार्टी में पहले रह चुके हैं और हमारे एमपी एमएलए रहे हैं। उनकी जो है वो, उनको वो जानते भी थे बाय नेम भी। 2-1 लोग ही शायद ग़ालिबन नए थे, बाकी सब पुराने थे। तो पुराने अच्छे वक़्तों की जो है उन्होंने बात की और उन्होंने उनको खुशामदीद कहा, और तमाम लोगों ने जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अपनी भरपूर हिमायत और अपने एतमाद का इज़हार किया। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो जिसके ऊपर मैं नहीं जा सकी इस्लामाबाद, लेकिन मेरी बहुत सारी एक कंसंट्रेशन और वो कहते हैं ना दुआएं, वो अजीजिया केस के अंदर जो है वो शामिल थी। मियाँ साहब वक्त के मुताबिक अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पहुंच गए, और वहाँ पर मोहसिन जो गुल हसन औरंगजेब साहब हैं और आमिर फारूक साहब, उनकी अदालत में उनका केस जो है वो लगा हुआ था। और उसके अंदर 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जिसके अंदर पहले तो जो एक बड़ी बात जो ये सामने आई कि जो अकामा जिसके ऊपर मियाँ साहब को जो है वो नाअहल किया गया था, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके अंदर वो दस्तावेज़ात जो हैं वो भी अनअटेस्टेड थी। और अब भी जो कागज़ात जो इस पूरे केस के अंदर पेश किए गए, वो मुसद्दका कागज़ात नहीं थे, वो फ़ोटोकॉपियाँ थी। और उन फ़ोटोकॉपियों को जो है, और उसके ऊपर तमाम कानून के ज़ाब्ते जो हैं, उनको बाला ताक रख के ये मियाँ साहब को जो है वो सज़ा सुनाई गई। इसके ऊपर बात हुई, इसके ऊपर जज साहब ने पूछा कि
جب اپیل میں سزاؤں کے خلاف اپیل کی جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی تو اقامہ کی دستاویزات پہ پہلے بحث ہوئی اور پوچھا کہ کیا العزیزیہ کمپنی کی طرف سے نواز شریف کو قابل ادا تنخواہوں سے متعلق دستاویزات مصدقہ ہیں، اور کیا جس شخص نے اس قابل وصول تنخواہ کی دستاویز تیار کی تھی کیا اس نے عدالت میں آ کے اس کی تصدیق کی؟ یہ ایک نا قانونی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو بھی ڈاکیومنٹ آپ عدالت میں پیش کر رہے ہیں وہ ڈاکیومنٹ کس نے بنایا ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنے والا کوئی ایک شخص ہونا چاہیے، اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ فوٹو کاپی کے اوپر نہیں ہو سکتا، وہ اوریجنل ڈاکیومنٹ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے۔ بٹ یہاں پر مطلب آپ کو پتا ہے نا سب تیاری تھی نا، آپ وہ عمران خان کو لانے کے لیے میاں صاحب کو پاوے کاما کے اوپر، پاوے جھوٹے کاغذوں کے اوپر، وہ ردی کے کاغذ، اب وہ ردی کے ٹکڑے، آپ کو یاد ہے نا وہ کہا تھا انہوں نے، پہلے وہ ردی کے پکوڑے کھانے والے کاغذ تھے، پھر وہ مصدقہ ہو گئے، انہوں نے سر پہ رکھ لیا، سید کھوسا صاحب نے اور ان سب لوگوں نے۔ اچھا جی، تو یہ سوال پوچھے کہ یہ سب ہوا ہے کہ یہ دستاویزات جو ہے یہ جس نے تیار کی ہیں وہ آیا تھا، کیا مصدقہ ہے؟ تو پتہ چلا کہ قابل وصول تنخواہ کا جو دستاویز تیار کرنے والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ کبھی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا۔ مطلب اس جو کاغذ تھا نا جس کے اوپر میاں صاحب کو نائل کیا گیا، اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ماں پیو ہی نہیں تھا اس کاغذ کا، اور یہ فوٹو کاپی دستاویز ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے اندر بھی جو ہے عدالت نے فوٹو کاپی جو دستاویزات ہیں ان کو ناقابل قبول جو ہے قرار دیا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایون فیلڈ کے اندر بھی جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر بھی عدالت نے کہا کہ یہ جو فوٹو کاپی سارے کاغذ لگائے گئے تھے یہ جو ہے یہ دستاویزات ناقابل قبول ہیں، قانون کے جو بلکہ قانون شہادت کے جو فنڈامنٹل اصول ہیں ان کے اوپر یہ پورے نہیں اترتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 12 اکتوبر 99 سے مئی 2013 تک نواز شریف صاحب کے پاس کوئی جو ہے حکومتی عہدہ نہیں تھا، جو نیب کے پروسیکیوٹر نے بھی تسلیم کیا، یہ امجد پرویز صاحب نے بتایا۔ اور لیکن یہ ہے کہ اچانک نیب کے وکیل صاحب اٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ ارشد ملک کی ویڈیو اس کی طرف توجہ دلائی، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ عدالت پہلے اس کا جائزہ لے، کیونکہ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ ایسی ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد نیب کی عدالت کے فیصلے پر کیا اثر ہوگا، اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے اور وہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ نیب جو ہے اس نے یہ پوائنٹ ریز کیا، جو میاں صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے یہ پوائنٹ ریز نہیں کیا، اور یہ ظرف ہے میرے لیڈر کا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے، لیکن انہوں نے جو وکلا ہیں انہوں نے یہ گزارش کی عدالت کے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ ڈائریکشن ملی ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ ویڈیو کے لیے اصرار نہیں کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم میرٹ پہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں، چونکہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اس کے اوپر ہمیں بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو بہت ہی ایک ٹرمپ کارڈ ہے اس ویڈیو کا ہونا کہ جی وہ خود جج تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ زبردستی سزا دلائی گئی تھی، لیکن یہ میرے لیڈر کا ظرف ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اور بلکہ ان کے بارے میں جو درخواست جمع کرائی گئی تھی وہ بھی ان کے وکلا نے واپس لے لی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ جو فوٹو کاپی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بطور ثبوت پیش کرنے پر چیف جسٹس صاحب نے امجد پرویز صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس پہ اعتراض کیا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس دائر ہی تب ہو سکتا ہے جب آمدن اور اثاثی کی ملکیت کا تقابلی جائزہ موجود ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میں خود اس وقت کورٹ میں موجود تھی جب ایون فیلڈ کا کیس ہو رہا تھا، تو مریم نواز شریف صاحبہ کے جب اپیل چل رہی تھی اور عمران خان کے دور میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اس کے اوپر جج صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی کتنا ہے مالیت کیا ہے فلیٹ کی، تو کہنا جی گوگل کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ گوگل پہ چل رہے تھے سارے، اور واجد ضیاء صاحب جو ہیں جو ہیرا چن کے لائے گئے تھے، جنہوں نے اپنے ہی ایک کزن کو کویسٹ کمپنی تھی جس نے میاں صاحب کے خلاف بیرون ملک جو ہے وہ تحقیقات کرنی تھی، جن کو بعد میں پھر جو ہے یہ ردی والے کاغذ نکلے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا آپ نے اعتراض کیا تھا تو اس پہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی واجد ضیاء نے کہا ہے کہ یہ سورس ڈاکیومنٹ ہے۔ اب سورس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ان دنوں میں سورس کون تھی، اور وہ سورس ڈاکیومنٹ جو ہے اس کا کوئی بھی نہ سر پیر ہے، نہ اس کا کوئی عطا پتہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جی اس کو ریمانڈ کر دے، چونکہ وہ یہ فیصلہ تو قائم نہیں رہ سکتا ارشد ملک کی ویڈیو آنے کے بعد، تو آپ اس کو ختم کر دیں اس کیس کو، اور کیس کو دوبارہ کسی نئی احتساب عدالت میں بھیج دیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکلا بھی مان گئے۔ اب ظاہر ہے بندے کا ضمیر جو ہے وہ صاف ہو، جب اس کے ہاتھ صاف ہوں
تو ریمانڈ بیک بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. یہ نواز شریف صاحب کے وکلا جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہا دیا کہ جی ٹھیک ہے کر دیں ریمانڈ بیک, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دو دھاری تلوار ہو سکتا ہے, لیکن دو دھاری تلوار بھی میرا لیڈر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار تھا. بٹ اس کے بعد کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میرٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا اور آپ میرٹ پہ دلائل دیں. اس کے بعد یہ تمام دلائل جو ہیں وہ فوٹو کاپی دستاویزات کے حوالے سے, وہ کس طرح سے جو یہ بنی تھی العزیزیہ, اور یہ میاں شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کی انہیریٹنس سے جو ہے یہ حسن نواز اور حسین نواز کو ملی تھی, میاں صاحب نے کوئی جو ہے پیسے اس کے بارے میں اپنے بیٹوں کو نہیں دیے تھے. تمام حقائق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کیے گئے اور عدالت کی جو کاروائی ہے وہ منگل تک ملتوی کر دی گئی, اور کل نیب جو ہے کل کہہ رہی ہوں منگل کو نیب جو ہے وہ 12 دسمبر کو انشاءاللہ اس کے اوپر دلائل دے گی, اور مجھے امید ہے کہ منگل کو میاں صاحب کی انشاءاللہ تعالیٰ بریت کا فیصلہ اس کیس میں بھی آ جانا چاہیے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ابھی بھی مطلب ریمانڈ کی بات ہو رہی تھی, یعنی پھر آپ پانی میں مدانی ماریں اور آپ کیس کے پلے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ اس کے اوپر پھر ٹائم ضائع کریں, آپ پھر اس پہ پاکستان کے پیسے ضائع کریں اور آپ سولی پہ ٹانگے رکھیں. یہ ہے ہمیں جو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوا ہے. دیکھیں نا یہ جو ہم کنگز پارٹی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کہ یہ فیکٹس تمام موجود تھے. میں نے پہلے بھی کہا کہ عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو ریویزٹ کر سکتی ہے. یہ اپیل سننے کے بجائے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسی وقت جب ارشد ملک کی ویڈیو آئی تھی اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا نوکری سے, اس وقت جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جانا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط سیاسی انتقام پہ بنا ہوا جو ہے وہ کیس تھا, اور اس کے اوپر میاں صاحب کو بری کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی میاں صاحب جو ہے وہ عدالت میں انصاف مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب آخری اور تیسری بات دوسری طرف کیا ہے, وہ جو فرعون اعظم تھا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا, جس نے 20 سال حکومت کرنی تھی, ان کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہی انہوں نے پھنس گئے, نہ وہ اگلے جا رہے ہیں نہ وہ نگلے جا رہے ہیں. اور جس بے ڈھنگے طریقے سے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے چوری چھپیتے, وہ اب ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے. اور اس کے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کرائیں, اس کے خلاف یہ دوبارہ جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں. اور وہ لمبی چوڑی جی انہوں نے چارج شیٹ دی ہے, وہ جی باقی پارٹیوں کو نہیں پوچھا, وہ جیسے فارن فنڈنگ کیس میں بھی یہی کیا تھا. جب ان سے فارن فنڈنگ کا کیس کا ان سے سوال پوچھا نا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ پہ, وہ نہیں آپ پہلے دوسروں کا بھی پہلے دوسروں کا بھی پتہ کریں. اب وہ ہو رہا ہے, وہ جیسے وہ بچے نہیں ہوتے کہ وہ پکڑے جائیں اگر کسی چیز کے اندر, تو انہیں کہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کیوں کیا, تو وہ کہتے ہیں نہیں مس اس نے بھی کیا ہے, تو وہ والا کام ہے. تو کہیں نہیں وہ جو دیکھیں نا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ہم نے چیک نہیں کیا, کیونکہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہے, اگر میں اپنی پارٹی کی بات کروں, انہوں نے فل فلیج پورے اپنے جتنے بھی ووٹر لسٹ ہے اس کے مطابق لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا. جنرل کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, وہ پوری لائیو چلی, اس کے پہلے الیکشن کمیشن بنایا گیا, اور وہ بھی الیکشن کمیشن بھی 8 سے 10 لوگوں کا تھا. اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پہلے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آ کے پروسیڈنگز بتائی, اس نے کہا اتنے بجے یہ نامینیشن پیپر ملے, اتنے بجے یہ نامینیشن پیپر ملے, اس کے خلاف نامینیشن نہیں آئی, اس کے خلاف نامینیشن نہیں آئی. اور پھر پورے ہال سے جو ہے وہ 1000 کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود تھے, اور 1000 کے قریب ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ووٹ دیا, اور اس طرح ہمارے لوگ الیکٹ ہوئے. انہوں نے 4 پانڈے اکٹھے کیے ہوئے تھے, کوئی 2-4 کرسیاں میز لگائے ہوئے تھے, اس کے اوپر بندے نہیں آئے, بس مطلب اس طرح کا پھر الیکشن کوئی نہیں مانتا. بہرحال اب وہ الیکشن جو ہے وہ گلے کی ہڈی ہے, اور اس کے اوپر یہ کورٹ میں گئے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے یہ عمران خان جو بانی چیئرمین, جو اب بانی چیئرمین ہی رہیں گے میرا خیال ہے, ان کے جو ہے وہ مقدر کا فیصلہ اور ان کے بلے کا فیصلہ جو ہے وہ اب جگہ جگہ گلی گلی اور مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ ان کے اور پرت کھلیں گے. اس کے اکبر ایس بابر جو ہے وہ, اور جو جس طرح سے بھی انہوں نے یہ چوری چھپے یہ وہ کیا, اور وہ بیچارے وہ نوے جو چیئرمین آئے ہیں, نئے نویلے چیئرمین, وہ بیچارے جو ہے نا وہ آ کے کہتے ہیں ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی, ہماری کوئی معاذرہ نہیں. دوسری طرف جو ہے وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے وہ کہتا ہے میں نے باجوہ کو بھی نہیں چھوڑنا, میں نے ڈونلڈ لو کو بھی نہیں چھوڑنا, جیسے سارے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے وزٹنگ جو ہے وہ بلکہ انویٹیشن کارڈ کی جو ہے وہ انتظار کریں کہ عمران خان صاحب ہمیں کب بلائیں گے, ہم کب آئیں آپ کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے. پاگل لوگ ہیں. میرا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.